अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ उसकी रिक्वेस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आई थी। मेरे एक फॉलोअर्स ने मुझे एक्चुअली भेजा था और सच देखा जाए तो मुझे मेरे भी जहन में ना ये काफ़ी दिनों से सवाल थे कि आखिर मुस्लिम कुर्बानी क्यों करते हैं, कुर्बानी कब से शुरू हुआ, क्यों हो रहा है कुर्बानी, इसके पीछे का वजह क्या है, मुझे भी जानना था। तो मेरी काफ़ी फ्रेंड हैं जो मुस्लिम हैं, उन्होंने मुझे बताया इसलिए मतलब कुर्बानी क्यों होता है, बट मुझे मतलब वो सही जवाब नहीं मिल पाया जो मुझे चाहिए। आखिर क्यों करते हैं, कब से यह सिलसिला शुरू हुआ, इसके पीछे का वजह क्या है। तो फाइनली मुझे मतलब ऐसे एक वीडियो मिल गई है जिसके बारे में मुझे मतलब बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मिलके देखा जाए कि आखिर कुर्बानी क्यों वाजिब है। इस वीडियो को मौलाना तारिक मसूद जी का वीडियो है। एंड आप लोग जानते हैं कि वो इस्लाम के काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर हैं। मैंने उनकी बहुत सी वीडियो पे रिएक्शन दिया है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनको। एंड चलो विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। मैंने कर दी हूँ। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बकरा ईद की जो कुर्बानी है वो असल में ये दर्स देती है कि आप अपने आप को इस्लाम के सुपुर्द कर दें, इस्लाम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश बोलो ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि कुर्बानी क्या है तो आपने क्या फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की बोलो सुन्नत। क्या मतलब? इस हदीस में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, बहुत सारी इल्म हिकमत की बातें। देखो, दुनिया में इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता कि एक इंसानी जान को कत्ल किया जाए। हो सकता है? बोलना पड़ेगा आप लोगों को, है भाई। किसी इंसानी बल्कि किसी बेगुनाह जान को कत्ल किया जाए, चाहे वो जानवर ही हो, इंसान तो दूर की बात। बिला वजह किसी जानवर को कत्ल करना भी, भाई फिर वीडियो बना रहे हैं, हेलो भाई वीडियो नहीं बनाए। बिला वजह किसी इंसानी जान को कत्ल करना सारी दुनिया में गलत समझा जाता है और इस्लाम में भी क्या ये अमल हराम है। किसी भी जान को, वो जान अगर इंसान की हो तो ये जुर्म और ज्यादा बोलो बढ़ जाता है। नंबर 3, वो जान अगर मुसलमान की हो, कलमा गो की हो, तो ये जुर्म और भी ज्यादा, बोलते क्यों नहीं यार, बढ़ जाता। मुसलमान का कत्ल करना और बड़ा जुर्म है। वो जान अगर किसी रिश्तेदार की हो तो इसका जुर्म और ज्यादा बढ़ जाता है। रिश्तेदार को कत्ल करना किसी गैर को कत्ल करने से ज्यादा बड़ा जुर्म है। रिश्तेदारों में सबसे मजबूत रिश्ता औलाद का होता है। इसकी दलील यह है कि आपके मरते ही सबसे ज्यादा विरासत किसको मिलती है? औलाद को। इसलिए इस्लाम ने सबसे गहरा रिश्ता किसका माना है? औलाद का। तो औलाद को कत्ल करना कत्ल की नौयत में और भी बड़ा जुर्म। क्या ख्याल है भाई? तो बाप को हुक्म दिया जा रहा। अच्छा, छठी बात, औलाद भी ऐसी जो बेकसूर हो। बाज दफा औलाद ने कुछ ऐसे काम किए होते हैं, आदमी गुस्से में आके मार देता है उसको, वो भी गलत करता है, कत्ल तो फिर भी जायज नहीं है। लेकिन औलाद अगर क्या हो, मासूम और नेक, कोई कसूर नहीं है उसका, इसको कत्ल करना और भी बड़ा जुर्म। फिर वो औलाद अगर नाबालिग हो तो शरीयत में नाबालिगों के हुकूक बालिगों से ज्यादा हैं। आज तो इन हुकूक पर अमल नहीं होता, ये खूब मसला समझ लें। नाबालिग बच्चे का माल उसकी परमिशन से भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाबालिग बच्चा सदका करेगा तो शरीयत में वो कलदम है, क्योंकि उसको ये हक नहीं है कि अपना माल किसी को दे दे। वो अभी ना समझ है, शरीयत ने उसके तसर्रुफात और उसके इस किस्म के अफाल को कलदम करार दिया है। नाबालिग बच्चा आपको अपना प्लॉट गिफ्ट कर दे, शरीयत उसको कलदम मानती है।
کوئی وصیت کر دے کلعدم، سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اچھا نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ، جا بیٹا پانی لے کر آ، جا بیٹا یہ لے کر آ. تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے. والدین خدمت لے سکتے ہیں، اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا. اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سکھانا، تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کریں. کبھی کبھار پانی منگوا لیا، یہ کام کروا لیا، دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی، تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے. تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے. اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو، کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہیں، استاذ نہیں ہیں. بہت مشکل ہے یار، کیسے سمجھائیں. تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے، بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں، تو جائز نہیں ہے، ان سے خوب سمجھ لیں. اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے. ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا، تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھائی اس سے پلگ پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے. تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر استاذ وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے. کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے، خوب سمجھ لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا، اور وہ جان بھی انسانی جان، اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ، اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار، اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی، اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا. نہیں آ رہی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب سی، یہ تو یعنی اللاجیکل بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے، قتل انسانی کا، اور اللاجیکل کام بھی کروایا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ تو نے تو میری قربانیوں کے صلے میں مجھے یہ بیٹا دیا تھا، تو دیا کیوں تھا جب تو نے اس عمر میں لینا تھا اور میرے ہی ہاتھوں ذبح کروانا تھا اس کو؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے، تو بول لو نہیں آتی سمجھ. کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل اللاجیکل کام، بالکل اللاجیکل کام. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ اللاجیکل بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ نہیں رہی ہے. یہ ہر چیز میں پوچھتے ہیں کیوں، وائی، اس میں کیا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں، بیٹھ کے پیوں.
میں وہ ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا کیوں افضل ہے, کھڑے ہو کر بھی جائز ہے, افضل ہے بیٹھ کے پیو. اس بولے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, کیوں کا جواب دیکھو. جب بھی کوئی گمراہ آدمی کیوں کرے نا, سوال پوچھے, تو جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو کہ تیرے اوپر پہلے 10 سوال ہیں تو اس کا جواب دے. ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس بھی, اب تو باپ کا لفظ اب چلے گا, جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو, معصوم جانور قربانی کے دنوں میں, ظلم ہے جانوروں پر, تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو. جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں, یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے, یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں, تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے, اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو وہ تو جانور ہے نا, وہ تو گدھے ہیں. ان کو تو سینس نہیں ہے, آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے. اللہ کو نہیں مانتے, چلو فطرت نے دی آپ کو کھوپڑی, اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ, ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے, گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں کھا کھا کے, تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے, اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے قائم ہے. یہ اس میں تو یہ کہا بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام, جو دال پہ سیٹ ہو گیا, جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا, وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں, تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی. یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہیں کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کی پیس, وہ کیا ہے, لو پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں, اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں, پیس, لو, اور کیا ہے, خیر وہ سوچتے رہے بعد میں بیٹھے. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں, اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے, وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے, آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں, بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں, ہم پر اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب illogical کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ illogical رہا نہیں ہے, وہ لاجیکل, وہ سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی, ہم تو خدا کے غلام ہیں, ہمیں پیدا. اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو, وہ نہیں کاٹتے. اللہ ویسے ہی بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آ کے ہلاک ہو جاتے ہیں, وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ, تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا. تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں, صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا. اول تو ہوگے نہیں, اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے, اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا illogical کام, کسی انسان کو کاٹنا illogical, لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا illogical ہے. تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو, خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے, خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو, بوڑھی گایوں کی, جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا.
ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم, ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے؟ اے بھائی تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے اللاجیکل, کوئی لاجک اس کی. کیا ہو گیا یار, پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور منہ سے پھوٹ دو یار, نہیں بنتی نا. آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. اس کی کوئی پشاور میں جب میں نے جملہ ادھورا چھوڑتا نا ایسے ادھر سے آواز پورا مجمع گونجتا, تو ان کو مجھے میں نے کہا فل ان دا بلینکس مگر آرام سے, خالی جگہ پر کرو مگر آرام سے. لوگوں میں جوش ہے نا دمبے. تو دمبا بولتا ہے دمبا کیا ہے؟ بولتا ہے. مچھلی نہیں بولتی. مچھلی میں زیادہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے؟ مچھلی کھایا کریں, ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن جو پاور آئے گی نا, بازوؤں میں طاقت آئے گی, وہ دمبے سے آئے گی, وہ مچھلی سے نہیں آئے گی. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے کام اللاجیکل کیے تبھی تو وہ کیا بنے. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اللاجیکل کام آپ کرنا شروع کر دو. ہمارے دینداروں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی کام کریں گے سارے کھوپڑی سے, کسی کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کر کیا رہے ہیں. جب اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر نہ دیکھو. جب تک حکم نہیں دیا تو ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی لاجیکل کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دکان کو بند کیا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آگے کے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے گی, تالا نہیں لگایا, تو یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اسلام نے حکم دیا بھائی پہرے رکھو, تالے لگاؤ, حفاظت کرو. نبی نے حکم دیا رات کو چراغ کو جلتا ہوا مت چھوڑو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِبُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا, چوہا بعض دفعہ چراغ کو الٹ کے آگ لگا دیتا ہے. اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے. تو رات کو آگ کو جلتا ہوا چھوڑنا اللاجیکل کام ہے. اس کی کوئی نہ ضرورت ہے اور یہ حادثے کا ذریعہ ہے. نبی نے فرمایا, ایک صحابی ایسے کنکر کو نا ایسے پھینک رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ اس سے نہ کوئی دشمن ہلاک ہوگا, اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. لوگ اٹھا اٹھا کے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے, کسی کے لگ سکتا ہے. ہر کام سے پہلے آپ نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو بس یہی لاجک ہے کہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. سمجھتے ہو؟ اسی میں ایک بات خوبی ہے بھی, جب بات چل پڑی ہے, والدین جب کسی بات کا آرڈر کیا کریں نا اور اس میں آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کیوں. بھئی یہ کس کا حکم ہے؟ باپ. یہ باپ کا حکم ہے, ماں کا حکم ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. اس میں زیادہ پنچایتوں میں نہ جایا کریں یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی جو کہہ رہے ہیں کر لو یار, یہ خوش ہو جائیں گے, بس ان کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے. دوستوں فائنلی ہمیں پتہ چل گیا کہ قربانی آخر مسلمان کیوں کرتے ہیں. میں تھینکس بولنا چاہوں گی مولانا طارق مسعود جی کو کہ جنہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں ایکسپلین کیا اینڈ بہت نالج ملا ہمیں. میرے من میں جو سوالات تھے کہ آخر قربانی کیوں کرتے ہیں, ایک بے زبان جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں, اس کا کیا قصور ہے, تو سارے سوالوں کا مجھے جواب مل گیا. اینڈ جس طریقے سے اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا. اینڈ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا قربانی کرنے کا, وہ بھی اپنے عزیز جو کہ گفٹ میں ملے تھے, تحفے میں ملے ہیں, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کی قربانی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سو اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو سمپل سی بات ہے, اس میں کسی کو مطلب کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کا سب کچھ ہے اور اللہ جو کرتا ہے وہ سب کے لیے بہتر کرتا ہے. سو مطلب جو میرے سوالات تھے کہ آخر کیوں کرتے ہیں, کیا ریزن کیا ہے, تو مجھے سب پتہ چل گیا کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو سب ڈیفینیٹلی ہمیں وہ چیز کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کوئی آنا کہانی کیوں جنتو پرنتو کچھ بھی نہیں چلے گا. جو اوپر والے نے اللہ نے بول دیا ہے, فرما دیا, وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. سو کافی اچھا ہمیں نالج ملا. اینڈ میں تھینکس بولنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے اس ویڈیو کو ریئیکشن دینے کے لیے ریکمینڈ کیا. اگر وہ نہیں کرتے تو شاید مجھے ایسے لگتا کہ ہو سکتا ہے گوشت کھانے کا ہوگا اس کے لیے کرے, بٹ
थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे भेजा, कि मुझे अच्छी जानकारी मिल गई। सो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।